या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि कैसे बचाओ? उनको अल्लिमुहुम व अद्दिबूहुम, उन्हें तालीम दो, उन्हें अदब सिखाओ। तो हमारे घर की जो ख़वातीन हैं उन्हें चाहिए कि हम उनके सामने ये नमूने पेश करें इल्म की हिफाजत और उसकी इशाअत के सिलसिले में, ताकि इस तरह वो इस दीन की हिफाजत करें और उसको पहुँचाएँ और इसमें अपना हिस्सा, जो भी उनका हिस्सा हो सकता है, जिस कदर भी हो सकता है, उस जिम्मेदारी को वो अदा कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए औरतें हाजिर हुआ करती थीं। अगरचे कि औरतों का उनके घर में नमाज़ पढ़ना अफजल है, लेकिन आपने इस बात की ताकीद की थी कि औरतें अगर मस्जिद में हाजिर होना चाहें तो उनको ना रोका जाए। तो मस्जिद में वो आती थीं, आपसे सवाल भी करती थीं, अपने मसाइल को, मुख्तलिफ मसाइल को आपके सामने पेश भी करती थीं। जैसा कि खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मेरे वालिद ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इख्तियार दिया कि चाहे तो उस निकाह को बाक़ी रखें, चाहे तो तोड़ दें। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिद के इस इख्तियार पर राज़ी हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहती थी कि इस बात को वाज़ेह करूँ कि निकाह में औरत से इजाज़त लेना ये ज़रूरी है। हर बात के साथ वो कोई शेर पेश करती थी। कभी कभी एक कसीदे के 60 अशार वो एक साथ पेश करती थी। वो ख़ुद कहती हैं कि मुझे लबीद इब्न रबिया के 1000 से ज़्यादा शेर याद हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, ये उनके इल्म की हालत है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म शरीयत के तमाम मैदान के ताल्लुक़ से था, किसी एक मैदान से साथ ख़ास नहीं था, बल्कि आम था। और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इल्म को पहुँचाया और बड़ी पाबंदी के साथ पहुँचाया, बड़ी ताकीद के साथ पहुँचाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अन मुआवियता अबी सुफ़ियान अन मुआवियता इब्न अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। आम तौर पर जब प्रोग्राम होते हैं तो वो सहाबा के मौजू पर होते हैं। सहाबा यानी मर्द हजरात, सहाबियात का ज़िक्र बहुत कम होता है। जबकि जिस तरह सहाबा ने यकीनी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर इल्म को महफूज किया और अल्लाह तबारक ताला के दीन की हिफाजत का हक़ अदा किया और उम्मत के दूसरे लोगों तक तमाम बातों को पहुँचाया, उसी तरह सहाबियात ने भी इस काम को अंजाम दिया। और जिस तरह उम्मत को सहाबा के उसवे की ज़रूरत है, उसी तरह सहाबियात के भी उसवे की ज़रूरत है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या औरत मर्द के लिए उसवा और नमूना हो सकती है? मर्दों में तो बहुत उसवे हैं, सबसे बड़ा उसवा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो औरत मर्दों के लिए नमूना हो सकती है? तो बिलाशुबा हो सकती है। सूरत अत-तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल बयान की है, फ़िरऔन की बीवी यानी आसिया बिन्त मुज़ाहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए कहा, ईमान वालियों के लिए नहीं कहा। इस्लाम के जो अहकाम है, जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद से है, आमाल से है, अखलाक से है, बहुत सी चीज़ों से है, तक़वा, परहेज़गारी, ज़ुहद, इन चीज़ों में औरतें मर्दों के लिए बिलाशुबा नमूना है। लिहाजा आज सहाबियात का जो तज़किरा है, ये नमूना है मर्दों के लिए भी और ये नमूना है औरतों के लिए भी। और दूसरी बात ये कि आज हमारे पास ख़ास तौर पर सलफ़ी मदारिस में औरतों की तालीम का अच्छा नज़्म क़ायम किया गया है। बहुत से मदारिस हैं जहाँ औरतें जाती हैं, ख़वातीन जाती हैं, तालीम हासिल करती हैं और उनके तालीम हासिल करने के बाद जब वो अपने घरों में वापस आती हैं, अपने ख़ानदान, अपने माशरे में वापस आती हैं और इस्लाह का काम करना चाहती हैं,
تو عام طور پر گھر کے جو دوسرے افراد ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، مرد قوام ہے، وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، جبکہ عورتوں کے اس تعلیم حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خاندان میں ایک روشنی بن کر آئی ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو تعلیم دلائی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کا بھی اسے موقع دیجیے، اس کے مطابق وہ اصلاح کرنا چاہے تو اس اصلاح کو قبول کیجیے، کیونکہ اس کے پاس علم، جس کے پاس علم ہے وہ معزز ہے۔ عورتوں اور مردوں میں معزز وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہت ممکن ہے کہ ایک بیٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے باپ سے افضل ہو، بہت ممکن ہے کہ ایک بیوی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شوہر سے افضل ہو، بہت ممکن ہے کہ ایک بہن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھائی سے افضل ہو، یہ اس کے علم اور تقوی کی بنیاد پر۔ آج ہمارے سامنے جن کا تذکرہ ہے وہ صحابیات ہیں رضی اللہ عنہن۔ صحابیات، ان کی جو مثالیں ہیں ہر میدان میں ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تمام امت میں علی الاطلاق سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے وہی ایمان لائی تھی۔ تو ایمان لانے میں جس نے سبقت کی وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آگے بڑھتی رہی اور مشرکین نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے والی کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جب مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشے کی جانب ہجرت کی۔ تو نہ صرف ایمان کا معاملہ ہے، نہ صرف قربانی کا معاملہ ہے، اور نہ صرف ہجرت کا معاملہ ہے، بلکہ تعلیم، تدریس اور اس کی اشاعت کے سلسلے میں بھی خواتین کبھی پیچھے نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین ہر میدان میں نظر آتی ہیں، علم کے میدان میں بھی اور دعوت کے میدان میں بھی، اس کی اشاعت کے میدان میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ان شروط کے ساتھ جو اسلام نے متعین کیے ہیں۔ یہاں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معلمات صحابیات۔ صحابیات میں جو معلمات تھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ اس عنوان پر مجھے کچھ باتیں آپ تک بتانی ہیں۔ عنوان ایک سمندر ہے اور جسے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ایک قطرہ ہے، اور جو وقت اس کے لیے مختص ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جتنی ضروری باتیں اور اہم بنیادی باتیں ہیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے چند تمہیدی اور بنیادی باتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں علم اور علماء کی فضیلت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ عورتوں اور مردوں دونوں کو شامل ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ جو بھی ایمان لائیں اور اہل علم میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا درجہ بلند ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو استفہام انکاری میں تاکید پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ برابر نہیں ہوتے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے اور برابر ہونے کی نفی بھی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا فقہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو کسی ایسے راستے میں چلتا ہے جس میں علم کو طلب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے چلنے میں ایک تو مادی چلنا ہے، آدمی سفر کرتا ہے، یہاں وہاں جاتا ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے، اور دوسرا معنوی ہے۔ معنوی یہ کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کتابیں کھولتا ہے، تلاش کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کیسٹ سنتا ہے علماء کے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جو بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کے حصول کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو فضیلت ہے جیسے مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتیں کے لیے بھی ہے۔ دوسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شرعی احکام مردوں کے لیے جس طرح ضروری ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ شرعی احکام کے مخاطب جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر مردوں سے خطاب کیا ہے کیونکہ عورتیں اس میں شامل ہیں، اور کچھ خصوصی احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خصوصی احکام بھی دیے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بنیادی علم جو حاصل کرنا ہے وہ ضروری ہے، جیسے کہ طہارت کے احکام ہیں، وضو کے احکام ہیں، غسل کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ کے احکام ہیں، اور استطاعت رکھتا ہے تو پھر حج کے احکام ہیں، اگر کاروبار کرتا ہے تو تجارت کے احکام ہیں، نکاح کر رہا ہے تو نکاح اور طلاق کے احکام ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جو بھی معاملہ پیش آتا ہے اس کے لیے شرعی احکام کیا ہیں وہ معلوم کرنا اس پر فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ علم کا جو بڑا حصہ ہے وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو علم کا جو بڑا حصہ جس کے بعد آدمی عالم یا فاضل کہلاتا ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض کفایہ جیسے مردوں کے لیے بھی ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کریں۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ اور تمام لوگوں میں علم کے اعتبار سے سب سے بہتر یہ کبھی نہیں کہلاتی۔ لہٰذا یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیمات موجود ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں حجاب کا اہتمام وغیرہ وغیرہ وہ ان کے ساتھ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بہت سی باتیں یعنی شرعی احکامات کی تعلیم جس طرح مردوں کو دیتے تھے اسی طرح عورتوں کو بھی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عورتیں حاضر ہوا کرتی تھیں، اگرچہ کہ عورتوں کا ان کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن آپ نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ عورتیں اگر مسجد میں حاضر ہونا چاہیں تو ان کو نہ روکا جائے۔ تو مسجد میں وہ آتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوتیں، آپ صحابہ کو جو باتیں بتاتیں ان کو وہ توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھیں، اسے محفوظ کرتے تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، آپ سے سوال بھی کرتی تھیں، اپنے مسائل کو مختلف مسائل کو آپ کے سامنے پیش بھی کرتی تھیں۔ جیسا کہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ میرے والد نے میری مرضی کے خلاف شادی کر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں چاہے تو توڑ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے اس اختیار پر راضی ہوں، لیکن بس میں یہ چاہتی تھی کہ اس بات کو واضح کروں کہ نکاح میں عورت سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ تو عورتیں سوال بھی کرتی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوابات دیتے اسے محفوظ کرتی تھی اور اسے پہنچایا بھی کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ سے سننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، تو وہ کنگھی کر رہی تھی، ان کی باندھی ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، تو انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ رک جاؤ، فوراً اپنی چوٹی باندھ لی اور اس کے بعد اپنے دروازے کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی باندھی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو کہا ہے،
تو وہ کہنے لگیں کہ لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو خواتین کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتی تھیں اور ان کی حفاظت کرتی تھیں، یہاں تک کہ صحیح احادیث میں یہ بات مذکور ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات آپ کی باتیں جاننے، آپ کی باتیں سیکھنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، یہ سہولت خواتین کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی دن خاص کر دیجئے جس میں آپ ہم سے خطاب کریں اور ہم آپ سے سوال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں دن فلاں مقام پر جمع ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے خطاب کیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر خطاب، جو وقت مقرر تھا، جو دن مقرر تھا، اس میں ان سے خطاب کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو باتیں بیان فرمائی، ان خواتین میں سے کسی نے اس بات کو بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عورتوں، اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں کسی کی 3 بیٹیاں، 3 بچے انتقال کر جائیں بالغ ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ایک عورت اٹھ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو ہوں اور 2 ہوں، اس نے 2-3 بار سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 بھی انتقال کرتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، والدین صبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ اگر 1 بھی ہو تو جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے حصول، علم کی حفاظت اور علم کا شوق، علم کی لگن، علم کی تڑپ کی جو باتیں جیسے صحابہ میں موجود تھیں، اسی طرح صحابیات میں بھی موجود تھیں، اس کو حفاظت کے ساتھ وہ رکھا کرتی تھیں۔ صحابیات میں ہزاروں کی تعداد میں صحابیات ہیں، لیکن جن کے حالات محفوظ ہیں وہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1700 سے زیادہ صحابیات کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کو محفوظ کیا ہے، اور جن کی احادیث ہمارے پاس آئی ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابیات سے جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ 2560 ہیں۔ 2560 یہ احادیث ہمیں صحابیات کے ذریعے پہنچی ہیں، انہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ اور احادیث کی روایت کے سلسلے میں صحابیات کو یہ امتیاز حاصل ہے، احادیث کی روایت کے سلسلے میں صحابیات کو یہ امتیاز حاصل ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما علمت احدا من النساء اتهمت او ترکت۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابیات میں، راویات میں، جو حدیث کی روایت کرنے والی خواتین ہیں، صحابیات کے بعد تابعات نے سنا، اس کے بعد ان کے بعد والی عورتوں نے سنا، تو اسی طرح روایت کرنے والی جو عورتیں ہیں ان خواتین میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو یا اس کی احادیث کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ مردوں میں جو روایت کرنے والے ہیں اس میں ایسے بھی ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حدیث کو وضع کرتے تھے اور جن کا حافظہ ضعیف تھا، یا پھر یہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بہت سے ہیں مردوں میں جن کی حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن عورتیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جن پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو یا ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن اس کا تعلق صحابہ کے بعد والوں سے ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ محال ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں۔ عدالتی صحابہ، یہ اہل سنت کا متفق موقف ہے۔ صحابہ اور صحابیات میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، جھوٹ کا جو امکان ہے وہ ان کے بعد ہے۔ تو یہ جو تہمت یا ان کی حدیثوں کو چھوڑنے کی جو بات ہے وہ ان کے بعد والے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی روایت ہمارے پاس ایسی پہنچے جس میں کہے کہ ان رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے روایت کیا ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے، معلوم نہیں وہ صحابی کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایسی حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے جس میں صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، تو وہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے۔ لیکن اسی طرح صحابہ کے بعد اگر کسی کا نام معلوم نہ ہو، راویوں میں صحابہ کے بعد جو راوی ہیں ان میں کسی کا نام معلوم نہ ہو، تو وہ مجہول الحال ہے،
وہ روایت قبول نہیں کی جاتی اہل علم کے نزدیک. یہ فرق ہے صحابہ میں اور دوسرے جو راوی ہیں ان میں. تو بنیادی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ احادیث کو جمع کرنے، اسے محفوظ کرنے کا اہتمام جیسے صحابہ نے کیا تھا اسی طرح صحابیات نے بھی کیا تھا، اور اس کے بعد امت کو پہنچانے کا جیسے اہتمام صحابہ نے کیا ویسے صحابیات نے بھی کیا. تو آئیے صحابیات نے جو علم کو محفوظ کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کی انہوں نے کوششیں کی، ان میں سے بعض کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں. ان میں سب سے پہلے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دوسرے امہات المومنین اس فہرست میں آتے ہیں. امہات المومنین کے علاوہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ طویل فہرست ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو چاہے وہ احادیث کی شکل میں ہو یا تفسیر کی شکل میں ہو محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا. ان میں سب سے آگے ہے بلا شبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی. 6 یا 7 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہوا. 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. نکاح کے بعد 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 9 سال رہیں. شادی کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ 9 سال رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 18 سال تھی. اس کے بعد 48 سال وہ زندہ رہیں. 40 پر 8 سال وہ زندہ رہیں اور امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ان تک پہنچی تھیں اس کو پہنچاتی رہیں. اور 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں ان کی تدفین ہوئی. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں افقہ النساء علی الاطلاق، تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں. دین کی سمجھ، دین کے علم اور اس کی سمجھ کے اعتبار سے سب سے زیادہ فقیہ خاتون ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لو جمع علم عائشہ الی علم ازواجہ جمیعا وإلى علم الأمة وإلى علم جميع النساء لكان علم عائشہ افضل. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام ازواج مطہرات کے علم کو اور امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے گا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے سب سے افضل ہوگا. تمام امت کی عورتوں کا علم ایک طرف، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف، تو بنیادی طور پر ان کا علم اس سے زیادہ ہوگا، اس سے افضل ہوگا. اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا، کیسے محفوظ کیا، اور پھر اس کی اشاعت بھی انہوں نے کس طرح کی. وہ لوگوں پر ابھارتی تھیں. لوگ ان کے پاس آتے تھے پردے کے پیچھے سے مسائل معلوم کرنے کے لیے. اب کسی سوال کے بارے میں لوگ جھجکتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سل ون امک، تم پوچھا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، کیونکہ دینی معاملات میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں. تو اس طرح وہ لوگوں کو ابھارتی تھی کہ لوگ سوال کریں اور ان سے جو ہے دین کے جو معلومات ہیں وہ حاصل کریں. اور اسی طرح حاکم ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ دین کا جو ایک شریعت کا 1/4 علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا. 1/4. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو دوسرے اعمال کرتے ہیں، یہ جو شریعت کا علم ہے اگر اس کے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/4 جو علم ہے وہ اکیلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے، ایک خاتون سے پہنچا ہے. یہ کتنی عظیم بات ہے کہ 1/4 علم ہمیں ان سے پہنچا ہے. 2210 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. کثرت سے احادیث روایت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 2210 174 احادیث اس میں سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ ہیں، اور اس میں سے 59 احادیث یہ صحیح
बुखारी में है अकेले और 69 सही मुस्लिम में। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत होने वाली अहदीस है। आम तौर पर ये तसव्वुर किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर के जो मामलात हैं उन मामलात के ताल्लुक़ से अहदीस को रिवायत किया है, क्योंकि घर में रहती थीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल को देखती थीं, गोया उनसे वज़ू के ताल्लुक़ से, गुस्ल के ताल्लुक़ से, तहज्जुद के ताल्लुक़ से, सोने जागने की आदाब के ताल्लुक़ से, इस तरह की जो अहदीस हैं वो उनसे रिवायत की गई हैं। ये तसव्वुर आम तौर पर पाया जाता है क्योंकि वो घर में रहती थीं। इसमें कोई शक नहीं है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने घर के जो हालात हैं बड़ी बारीकी से बयान किए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारे लिए उस्वा हैं। तो जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, उसी तरह घर के अंदर की ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात के ज़रिए ये बड़ा बेहतर इंतज़ाम किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के जो हालात थे, जिसको आम तौर पर आदमी लोगों से पोशीदा रखता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये हालात भी पोशीदा नहीं थे, वो भी हमारे सामने आए ताकि मालूम हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कैसे होती है। तो इसमें कोई शक नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के जो हालात थे उनको बड़ी बारीकी से नकल किया है, लेकिन इसके साथ साथ दीन के जो दूसरे अहकाम हैं, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, 1/4 अहकाम जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, उसका ताल्लुक़ अमल से है, उसका ताल्लुक़ अखलाक से है, तफसीर में भी, हदीस में भी, फ़िक़्ह में भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनसे इल्म नकल किया गया है और बयान किया गया है। यानी उनसे इल्म का एक समंदर है जो नकल हुआ है। यहाँ तक कि शेर में भी, शेर व शायरी जो अरबी अदब की बुनियाद है और कुरान की तफसीर और हदीस को समझने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी वो बहुत माहिर थीं। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे, वो उनके ख़ास शागिर्द थे। एक मरतबा उन्होंने एक मजलिस में कुछ बातें कहने के साथ साथ कुछ शेर भी पेश किए। तो मजलिस में मौजूद एक शख्स ने उनके अशार की तारीफ़ की और कहने लगे कि आप कितने अशार पढ़ते हैं, कितने अशार आपको याद हैं। तो वो कहने लगे कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसे कहते हो तो फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या कहोगे। हर बात के साथ वो कोई शेर पेश करती थी, कभी कभी एक कसीदे के 60 अशार वो एक साथ पेश करती थी। वो ख़ुद कहती हैं कि मुझे लबीद इब्न रबिया के 1000 से ज़्यादा शेर याद हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं ये उनके इल्म की हालत है। यही नहीं बल्कि तिब में भी, इल्म तिब में भी वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखती थीं। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह ने जो उनके भांजे थे, एक मरतबा उनसे कहा कि उम्मुल मोमिनीन आप तफसीर में, फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा इल्म रखती हैं, बयान करती हैं, बताती हैं, तो इस पर मुझे उतना ताज्जुब नहीं होता क्योंकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, तो इस पर मुझे उतना ताज्जुब नहीं होता। और आप लोगों के नसब के बारे में, शेर के बारे में इतना जानती हैं तो मुझे इस पर भी ताज्जुब नहीं होता क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं आप, नसब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे आपके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन तिब के बारे में आप जो बताती हैं उस पर मुझे बहुत ताज्जुब होता है, तो ये इल्म आपको कैसे हासिल हुआ। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगें कि भतीजे, भांजे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिनों में जब बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए, तो अरब के कोने कोने से आपके पास वफूद आते थे और आपके लिए बहुत सी चीज़ों की तशख़ीस करते थे और मैं वो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी, उन चीज़ों को मैंने महफूज किया। तो ये उनके तिब के बारे में, यानी चीज़ें उनसे सुनी, उन्होंने उसको तजुर्बा किया और उसके साथ उन्होंने मालूमात अपने पास महफूज कर ली। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म शरीयत के तमाम मैदान के ताल्लुक़ से था, किसी एक मैदान से साथ ख़ास नहीं था बल्कि आम था और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इल्म को पहुँचाया और बड़ी पाबंदी के साथ पहुँचाया, बड़ी ताकीद के साथ पहुँचाया। उनके इल्म का ये आलम था फ़राइज़ में भी, फ़राइज़ यानी जो विरासत के मसाइल हैं, कि सहाबा को, जैसा कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि सहाबा को जब किसी मामले में कोई मुश्किल दरपेश आती, किसी मसले को हल करने में, तो वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास किसी आदमी को भेजते थे और उनसे मालूमात करते थे। किसी हदीस के बयान करने में या किसी मामले में अगर कोई गलती हो जाती
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اس کی اصلاح بھی کرتی تھی. اور بعض ایسے معاملات جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ دوسرے صحابہ کو زیادہ علم ہے، یہ امانت ہے، علم ایک امانت ہے. کوئی بات میں نہیں جانتا تو میرے علم کا تقاضا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے، کسی صحابی نے مسح الخفین کا مسئلہ پوچھا، خفین پر موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا. تو وہ کہنے لگے کہ تم جاؤ یہ معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو یہ علم کی جو خوبیاں ہیں وہ ساری ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں. وہ علم سیکھنے پر ابھارتی بھی تھیں اور علم لوگوں کو بتاتی بھی تھیں، اور اسی طرح جس کو کوئی مسئلہ مشکل درپیش ہوتا تو اس کے حل بھی بتاتی تھیں. لیکن بعض مسائل میں دوسرے صحابہ اس بارے میں زیادہ جانتے ہو تو ان کی طرف لوگوں کو بھیجتی بھی تھیں. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کیونکہ جو وقت ہے وہ بہت کم ہے. اب آئیے علم کے سلسلے میں ہم دوسری صحابیہ کی طرف آتے ہیں. وہ ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند بنت امیہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے نکاح کیا تھا. بہت فقیہ صحابی تھیں، علم کے معاملے میں بہت باوقار تھیں اور علم کو انہوں نے محفوظ کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سمجھداری اور ان کے فقہ کی ایک بہت بڑی دلیل اس وقت سامنے آئی جب کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی، اس موقع پر جب صلح مکمل ہو گئی اور صلح کے مطابق یہ طے ہو گیا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احرام میں تھے تو آپ نے احرام کھولنے کے لیے کہا کہ تم لوگ اپنے بالوں کو نکال لو، جو جانور تمہارے ساتھ لائے ہو اس کو ذبح کر دو. یہی حکم ہے اگر کوئی محصور ہو جاتا ہے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اب معاہدے کے مطابق اس سال وہ عمرہ نہیں کر سکتے جبکہ وہ عمرے کے احرام کے ساتھ آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ تم اپنے بالوں کو نکال دو، اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، تو صحابہ اس صلح سے بہت ہی پریشان تھے، کیونکہ صلح کی جو ظاہری شرطیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں. ظاہر میں آگے واضح ہوا کہ یہ ایک فتح مبین تھی، ایک واضح فتح تھی یہ جو صلح تھی، لیکن ظاہر میں صحابہ بہت دکھ میں تھے، غم میں تھے. ان کو امید تھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آ جائے، اس کی وجہ سے یہ بات منسوخ ہو جائے، یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے حالات ہو جائیں کہ انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں. اس لیے پہلا ایسا واقعہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنے احرام کھول لو اپنے بال کو نکال کر، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی جان دینے والے صحابہ اس موقع پر خاموش تھے، کیونکہ یہ جو صلح تھی اس سے وہ کافی غم زدہ تھے اور امید کر رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی آ جائے جس میں اس حکم کو بدل دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی جب کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا. آپ اپنے خیمے میں گئے اور آپ کے ساتھ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات بتائی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ مت کہیے، بلکہ آپ جا کر اپنے خود بال نکالنے کے لیے کہیے، اپنے خود بال آپ نکال دیجیے حجام کے ذریعے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنا بال نکال دیا. یہ دیکھنا تھا کہ اب جو امید تھی کہ وحی کے ذریعے شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے وہ امید ختم ہو گئی. صحابہ اس کے بعد ٹوٹ پڑے اپنے بالوں کو نکالنے اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، ان کی سمجھداری اور ان کی جو گہرائی ہے معاملات کو سمجھنے میں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک مشورہ دیا اور اس مشورے کے مطابق کس طرح یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو گیا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 374 احادیث نقل کی گئی ہیں، 374 احادیث ان سے نقل کی گئی ہیں. اور ان کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے تمام علم کو جمع کیا جائے تو کم سے کم ایک چھوٹا رسالہ بن سکتا ہے، ان کی تمام باتوں کو جمع کیا جائے. اور اسی طرح دوسرے جو امہات المومنین ہیں ان سے بھی بہت سی احادیث مروی ہیں. مثال کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 76 احادیث
76 अहदीस हैं। उम्म हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे 65 अहदीस मरवी हैं। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे 60 अहदीस मरवी हैं। ज़ैनब बिनते जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे 11 अहदीस मरवी हैं। जुबैरिया बिनतुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे 7 अहदीस मरवी हैं। उसी तरह सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे 5 अहदीस मरवी हैं। यहाँ तक कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी एक हदीस रिवायत की जाती है। तो इससे मालूम होता है कि उम्महातुल मोमिनीन किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की हिफाजत करती थीं और किस तरह उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ उम्मत तक उन बातों को पहुँचाया। और इसके बाद हम दूसरे सहाबियात की तरफ देखते हैं जिन्होंने इल्म को महफूज किया और उसको पहुँचाने का भी एहतमाम किया। तो उनमें हमारे पास शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला का नाम आता है। शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बिल्कुल क़दीमुल इस्लाम है, और उस वक्त वो लिखना पढ़ना जानती थीं जबकि मक्के में लिखने पढ़ने का रिवाज बहुत कम था। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 17 अफराद थे पूरे मक्के में जो लिखना पढ़ना जानते थे। तो उस ज़माने में ये लिखना पढ़ना जानती थी शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिखना पढ़ना सिखा दो। तो शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला ने हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन उनको जो है लिखना सिखाया था शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला ने। इसी तरह दूसरे सहाबिया हैं ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीबा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया तो उनके साथ ये मौजूद थी, उनके पहले शौहर से अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो उनकी परवरिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। किसकी? ज़ैनब बिनते अबी सलमा की। इनका शुमार भी फ़क़ीहात में होता है। यहाँ तक कि अहले इल्म कहते हैं, जो उस वक्त के अहले इल्म है वो बयान करते हैं कि जब फ़क़ीहात का ज़िक्र किया जाता है तो ज़ैनब बिनते अबी सलमा के ज़िक्र के बग़ैर वो ज़िक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहती थी। आपने ही उनकी परवरिश की। एक मरतबा आप गुस्ल कर रहे थे तो ये पहुँच गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक करते हुए, उनसे लुत्फ़ करते हुए पानी के कुछ छींटे उनके चेहरे पर डाले थे। इसकी वजह से रिवायात में आता है कि बूढ़े होने के बावजूद भी उनका चेहरा हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पानी की बरकत उनके चेहरे पर उनकी उम्र भर बाकी थी। इसी तरह इसके बाद जो दूसरे सहाबियात हैं फ़ातिमा बिनते क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बहुत सवाल किया करती थी ख़ास तौर पर इस्तिहाज़ा के बारे में। इस्तिहाज़ा जो एक किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से खून औरत को हमेशा जारी रहता है। तो उनके इल्म के बारे में भी बहुत सी बातें बयान की गई हैं। और इसी तरह सहाबियात की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस इल्म को महफूज किया और हम तक पहुँचाने का बहुत एहतमाम किया। तो ये जो इल्म है हमें चाहिए कि इस इल्म को देखते हुए अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनकी तरबियत का एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि कैसे बचाओ? उनको अल्लिमुहुम व अद्दिबूहुम, उन्हें तालीम दो, उन्हें अदब सिखाओ। तो हमारे घर की जो ख़वातीन हैं उन्हें चाहिए कि हम उनके सामने ये नमूने पेश करें इल्म की हिफाजत और उसकी इशाअत के सिलसिले में, ताकि इस तरह वो इस दीन की हिफाजत करें और उसको पहुँचाएँ और इसमें अपना हिस्सा जो भी उनका हिस्सा हो सकता है, जिस कदर भी हो सकता है, उस ज़िम्मेदारी को वो अदा कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे दिलों में जो साबिक़ीन हैं सहाबा सहाबियात उनकी जो मोहब्बत ईमान का बुनियादी जुज़ है अल्लाह ताला उस मोहब्बत को मजबूत करे और अल्लाह तबारक ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।